अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20वां जुज़ अमन खलक़ा। आज इसकी इब्तिदा की सूरत अन-नमल चल रही है। पहले दुआ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल लहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइक़ ज़ाता बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा आइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। इससे पहले 19वें पारे में 19 से ही शुरू हो गई थी सूरत अन-नमल। तो हम पढ़ आए हैं अल्लाह ताला ने जो जो जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा, उससे पहले हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा था कि किस तरीके से वो फ़िरौन की तरफ गए और अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी थी। हालांकि वो अपने घर वालों को वो मिस्र की तरफ ही लेके जा रहे थे, मगर अब चूंकि तूर पर बुलाकर उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए, 2 मोजज़े दिए और फिर अब अल्लाह के हुक्म से आप एक जहन में वो लेके यानी कि एक गोल लेकर जा रहे थे। अल्लाह ताला का हुक्म लेके जा रहे थे। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो वहाँ हमने वो किस्सा पढ़ा। उसके बाद फिर हमने ये भी पढ़ा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा कि उनके ज़माने में किस तरीके से चींटियों ने एक हकीर छोटी सी चींटी किस तरीके से उसने सुन लिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कि गुज़रने का, कि भाई वो गुजरने वाले हैं, तुम लोग सब साइड में हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनका लश्कर तुमको कुचल दे और तुम्हें पता भी ना हो। हमने ये बात, तो हमने इससे क्या सीखा कि एक अल्लाह ताला चाहे तो किसको सुनवा दे। यानी एक चूंटी को जो कि बहुत ही माइन्यूट छोटी होती है, तो उसको कैसे सुनवा दिया। और अगर नहीं सुन सकते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे अबू लहब और अबू जहल और भी सरदारान मक्का थे जो जिनकी मौजूदगी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी उनके पास थी, यानी वो देख रहे थे, आंखों से देख रहे थे और फरिश्तों का आना जाना और ये सब चीज़ें, मगर उसके बावजूद वो इसका इदराक नहीं करते थे, वो समझते नहीं थे, चूँकि वो उनको यानी वो हिदायत भी नहीं थी। तो बहुत सी वजूहात हैं, तो वो कहना नहीं मानते थे। गर्ज ये कि तो हम अपने 20वें जुज़ की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा पीछे से हम ज़रा इसको रिव्यू कर लें कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने ये तमाम किस्से पढ़े। हमने वो परिंदे का किस्सा पढ़ा था जिसमें कौन सा परिंदा था वो, हुदहुद। हुदहुद यानी वुडपेकर जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ। तो उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसने कितनी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त उसने शानदार तकरीर की थी। और हालांकि वो एक छोटा सा परिंदा था। और हमने उसके बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं आयत नंबर 60 से, जो कि शुरू होती है अल्लाह ताला की वहदानियत से। तो यहाँ पर हम तमाम आयत जो ये पढ़ने वाले हैं, अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ये तमाम चीज़ों के करने वाले का ये कोई तो होगा ना, ये करने वाला ये कौन है। क्या तुम, जब तुम्हारी अकल, और अकल हर एक की, चाहे मुशरिक की क्यों ना हो, वो यही कहती है कि एक रब है जो ये सब कुछ चला रहा है। तो वहाँ लेकिन ये कि वो मानते नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये काम कैसे हो रहा है। तो अम्मन, पहले वर्ड मीनिंग्स करते हैं। अम्मन, अम्मन कौन है। मन कहते हैं कौन, तो अम्मन क्वेश्चन किया जा रहा है जब अलिफ आ गया शुरू में, तो कौन है। तो यूं भी कह सकते हैं कि भला कौन है।
تو کچھ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ امن کون ہے، خلقہ پیدا کیا، السماواتی سماوات، سما آسمان، سماوات آسمانوں کو، تو کتنے پتہ چل گیا کہ پلورل ہے اور 7 آسمان ہیں. تو کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، تو کون ہے پیدا کرنے والا اس آسمان کو، اس زمین کو. اب ہم اس کی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو ہم دیکھیں کہ آسمان جو ہے بھائی اس کا کوئی سرا ہی نظر نہیں آتا ہے، اس کا کوئی وہ بھی نہیں ہے جو ان کے عمد ہوتے ہیں، عمد کہتے ہیں ستون کو، تو ستون بھی نہیں ہے کہ جو اس کو ہولڈ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بہت اونچا ہے. تو اس کے بارے میں کہ پیدا کرنے والا اور کوئی ایک بھی آسمان نہیں ہے، کتنے آسمان اور ہیں. تو یہ سب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور اس زمین کا، اگر ہم زمین کو کرۂ ارض کو دیکھیں تو اس زمین کو کہ اندر سے جو کور ہے اس کا وہ گرم ہے، اور اس کے اوپر جو ہے یہ نہریں ہیں، تو سمندر ہیں. نہروں میں اور سمندروں میں ہم سمندروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ہے، مگر اس میں 2 قسم کا بھی پانی نظر آ جاتا ہے، کبھی ادھر کھارا ادھر شیرین، اور اس میں کوئی بیچ میں کوئی پردہ بھی نظر نہیں آتا ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے اور ایک ہی جگہ موجود ہے، ایک ہی سب کچھ اس کو ملتا ہے. تو کیا یہ چیزیں اس بات کی حامل نہیں ہیں کہ ہم انسان جو ہے اس بات کو سوچیں اور یہ سوچ کر پوچھیں اپنے آپ سے کہ امن خلق السماوات والارض، کہ کون ہے کہ جس نے یہ آسمان کو پیدا کیا ہے اور زمین کو پیدا کیا ہے. وہ انزلہ اور اتارا ہے، لکم تمہارے لیے، من السماء آسمان سے تمہارے لیے اتارا ہے، ماء پانی کو. کون ہے یہ؟ تو ظاہر آواز تو یہی کہے گی کہ اللہ ہے. فَأَنبَتْنَا، اب اللہ تعالیٰ یہاں پھر یہ فرماتے ہیں کہ نا، یہ آخر میں جو نون الف زبر نا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور فا زبر فا کا مطلب ہوتا ہے پس بھی کہتے ہیں اور تو بھی کہتے ہیں. تو ہم اس کو توڑ دیں گے اس ورڈ کو. فَأَنبَتْنَا، انبتنا آپ نے نباتات دیکھا ہے، نباتات کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کاشتکاری کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بوتے ہیں جو زمین پر. تو کیا مطلب بن گیا اس کا کہ پس ہم نے بوئے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں. بھی بازر بھی سے، بازر بھی ساتھ، اور ہی اس کے، یعنی کہ ہم نے اس کے ساتھ ہم نے بویا ہے، ہم نے اگایا ہے. کیا چیز؟ حدائق. حدائق کسے کہتے ہیں؟ حدائق کا کہتے ہیں یہ حدیقہ سے بنا ہے، اور حدیقہ سنگولر اور حدائق اس کی جمع ہے. تو حدیقہ اس کیاری کو کہتے ہیں، یا اس جو لوگ بوتے ہیں انہیں پتہ ہے، یعنی جو کیاری بنا لی یا جو سبزہ اگا لیا، مگر اس کی پروٹیکشن کرنے کے لیے وہ اس کے چاروں طرف یا تو باڑ لگاتے ہیں یا کوئی پتھر سے اس کی وہ جسے کہتے ہیں کیاری بنا دینا کہتے ہیں نا، تو وہ پتھر لگا دیں گے یا کچھ بھی لگا دیں گے، یعنی اس کا پارٹیشن کر دیں گے، اس کو ڈویژن کر دیں گے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اس کو حفاظت کرنا چاہتے ہیں. تو ایسی کیاری بنانا، ایسی چیزیں بونا کہ جس کی باؤنڈری وال بنا دیں، یا جس کی آپ کیاری بنا دیں، یا جس کی آپ ڈویژن بنا دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حدیقے بنائے، حدائق بنائے، یعنی ہم نے ایسے باغات بنائے ہم نے کہ جس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. اور کیوں ہے وہ ذاتہ بہجہ. بہجہ ذاتہ کا مطلب والا والی ہوتا ہے، لیکن بہجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی یعنی خوش شکل لگتے ہیں، یا بارونق لگتے ہیں، یا رونق اچھے یعنی خوبصورت لگتے ہیں. آپ کیاریوں میں دیکھیں، باہر باغات میں جا کے دیکھیں تو ہرے ہرے پتے اور بے شمار رنگوں میں پھول. آپ کی نظر ہٹتی نہیں وہاں سے، اور آپ ایک کے بعد دوسرا کلرز کے آپ پھول دیکھتے ہیں، اور آپ کو آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ کے دل کو طمانینت ملتی ہے، آپ کو دل کو سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خوبصورت خوبصورت چیزیں، یہ پیاری چیزیں، اس کا بونے والا، اس کا اگانے والا آخر کون ہے؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ما کان لکم، ماں نہیں کانا تھا، لکم تمہارے لیے، ان تم پہ تو کہ تم اگاؤ، شجرہ ان کے درخت کو، کہ تم نے تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. تمہاری اگر ایک انسان ہے جو کوئی منع کر رہا ہے اللہ کے وجود کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کو، تو
یہ سوال ان کے لیے ہے کہ تمہارے لیے تو یہ نہیں تھا، تمہاری تو یہ دسترس میں نہیں تھا، تمہارے لیے تو یہ تمہارے لیے یہ تمہارے یہ قابض میں نہیں تھا، تمہارے قبضے میں نہیں تھا کہ تم یہ کام کرتے. یعنی تم ایک درخت بھی بولے، اب بولیں بعض جو سیڈس ہیں بونا چاہتے ہیں مگر بعض اوقات نہیں اگتے، بعض اوقات اگ جاتے ہیں. تو اگنے کا کسی چیز کے اگنے کا جو ہے وہ انسان کے اس میں دسترس میں نہیں ہے، وہ اس کو نہیں بو سکتا. اس لیے کہ دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ کوئی پودا بونا چاہتے ہیں، کوئی درخت بونا چاہتے ہیں، درخت لگانا چاہتے ہیں اور بیج بونا چاہتے ہیں، بیج بو کر آپ پودا نکلتا ہے، پودے سے درخت بنتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے بیج بویا مگر وہ نہیں نکلا، پتہ چلا وہ زمین کے اندر ہی وہ مندمل ہو گیا، ختم ہو گیا، یا اسے کوئی اسکورلز وغیرہ کچھ اور لے کے چلے گئے. تو اس کی حفاظت کرنا، یعنی سیڈ کو زمین میں مٹی میں بونے کے بعد وہاں اس کی مٹی کے اندھیرے کے اندر بھی اس کی حفاظت کرنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پانی ہو تو پتہ چلا وہ ختم ہی ہو گیا، یا اس کو کوئی حشرات الارض لے گئے، یا پھر اس کو کوئی پرندے وغیرہ اٹھا کے لے گئے اس بیج کو. اس کی یعنی اس بیج کی حفاظت کرنا کہ ابھی تو وہ اس میں جرمینیشن کا پروسیس بھی شروع نہیں ہوا ہے، وہ مٹی کے اندر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس سیڈ کا یعنی زمین کی مٹی کے اندھیرے کے اندر بھی اس سیڈ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. پھر اس پودے اس بیج کی بات ہو رہی ہے. اس بیج کے لیے ایک بالکل کمپلیٹ اس کو حرارت چاہیے ہوتی ہے. اس کو حرارت کے علاوہ اس کو پانی کی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے. اگر کم ہو جائے گا، پانی کم دیں گے تو ولٹ ہو جائے گا، اور اگر اس کو زیادہ پانی دیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اس کو ایک خاص کلائمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ جیسے آپ سردی میں دیکھ لیں باہر بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، حد سے زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے، تو کیا ہم وہاں پر کلٹیویشن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام عوامل جو ہیں، یہ ایلیمنٹس جو ہیں، یہ اس کے اندر یہ پلے کرتے ہیں، یہ رول پلے کرتے ہیں. تو تمہارا تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے تو یہ بس میں نہیں تھا، تمہاری تو دسترس میں نہیں تھا کہ تم یہ ایک درخت اگا سکو. یہ کون سا یہ ساری چیزیں کہ ہر چیز کا ایک خاص تناسب رکھنا، ایک خاص میجرمنٹ رکھنا، ایک خاص اس کو بیلنس رکھنا ان تمام چیزوں کو. کہ پتہ چلا کہ بعض سبزیوں کو یہ ٹیمپریچر دینا ہے، اور بعض کو یہ دینا ہے، اور بعض کو یہ پانی چاہیے، اور بعض کو وہ ہوا چاہیے، بعض کو وہ کلائمیٹ چاہیے. تو یہ تمام چیزوں کی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، یہ انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الہ مع اللہ، کہ کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جو تم مشرک ہو، جو تم یہ شرک کی باتیں کرتے ہو، تو الہ مع اللہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہے جو کہ یہ سب اس کی مدد کر رہا ہو. وہ یہ اللہ تعالیٰ تو واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہ واحد ہے. اور یہ تمام کائنات کا یہ کل نظام جو ہے وہ اس کے صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، صرف وہی ہے، صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی سب کچھ چلا رہا ہے. لیکن تم لوگ جو ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم تو ایسے قوم ہو، تم تو ایسے لوگ ہو کہ تم تو حد سے ہی گزر جاتے ہو. تم لوگ عدل نہیں رکھتے ہو. اگر ہم اس کو یعدلون کہہ دیں تو یعدلون سے مراد یہ کہ تم لوگ اپنے شریک جو ہیں ان کو ساتھ کھڑا کر دیتے ہو لا کے. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کون ہے امن جعل الارض، اور کون ہے کہ جس نے کہ بنایا ہے زمین کو. کیسا بنایا ہے؟ قرارن. قرارن سے مراد کیا ہے؟ قرارن سے مراد ہے کہ یعنی کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے، سکون سے ہے، وہ ڈاما ڈول نہیں ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی طرف نہیں گر رہی ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پر باقاعدہ کھڑی ہے. اور کھڑی ہے تو نہیں بولیں گے، قائم ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے وہ. اور کیا ہوتا اگر یہ زمین جو ہے یہ ہلتی جلتی تو ہمارا تو
जो हमारा सुकून है वो तो तितर बितर हो जाता। हमें पता ही नहीं कि हम गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रेन जा रही हैं और क्या क्या हो रहा है, किस कदर हंगामा होता, किस कदर एक्सीडेंट्स होते, किस कदर दुनिया में बेसुकूनी होती। मगर अल्लाह ताला ने उसको सुकून दिया है, ज़मीन को सुकून दिया है, और इस ज़मीन के ऊपर हम सोते हैं, लेटते हैं, चलते हैं, फिरते हैं बहुत आराम से, और हम आसमान की तरफ देखते हैं। अल्लाह ताला की सारी चीज़ें क्या बयान कर रही हैं, अल्लाह ताला का की वहदानियत बयान कर रही हैं, ये सब उसकी मार्फत बयान कर रही हैं। और फिर देखिए ज़मीन को सुकून देने के बाद फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वजअला खिलालहा अनहारा वजा। और अब हम इसको शुरू से अगर हम बार बार इसी में ये ले लें कि अम्मन जाला अम्मन जाला अम्मन जाला, हम ये बार बार ऐसी करें तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा कि पहली दफ़ा कहा कि अम्मन जाल अल अर्द करारा, कि और कौन है कि जिसने इस ज़मीन को सुकून अदा किया। और फिर हम दोबारा कहें कि अम्मन जाल अम्मन अम्मन वजअला खिलालहा अनहारा, और कौन है कि जो जिसने बनाया या जारी किया या पैदा किया खिलालहा, खिलालहा खलल, बीच में हा इसके यानी ज़मीन की बात हो रही है, हा की ज़मीर ज़मीन की तरफ। और कौन है कि जो इसके यानी ज़मीन के बीच में जिसने क्या पैदा किया, अनहारा, अनहारा नहर की जमा है। अनहारा कहते हैं नहर को कि वो समंदर का पानी या दरिया का पानी जो जो मैदान की तरफ या जो खेतों की तरफ वो आ जाए। और वो तो ये कौन है, किसने नहरें, अगर हर समंदर का पानी खारा होता है ना, और अगर ये यानी ये इसमें कौन सी ऐसी बात नजर आ रही है जबरदस्त, ये नजर आ रहा है कि भाई अगर कोई किसान या कोई खेत वगैरह उसके अपने हैं, अगर पानी उसके अपने ही खेत की तरफ ही आ जाए, नहर बन के आ जाए, तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा अपनी अपने पौधों को, दरख्तों को और अपनी फसल को पानी देना। तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन है कि जमीन के अंदर के बीचों बीच उसने नहरें पैदा की हैं। और फिर दोबारा से अम्मन वजाला लहा रवासिया, और ये कौन है कि जिसने बनाया इसके लिए रवासिया। रवासिया कहते हैं जमी हुई चीज को कहते हैं रवासिया, यानी इसका रूट वर्ड है रा सीन और या। और हर वो चीज जो जम जाए खूब अच्छी तरीके से, ना मुड़े ना टच वो हो, हिले नहीं, और जम जाए। तो कौन सी चीज जमीन के ऊपर जम जाती है, पहाड़। तो पहाड़ों के लिए भी आता है वर्ड रवासिया। तो रवासिया कहते हैं, तो मैंने बता दिया ये। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है कि जिसने कि जमीन के ऊपर जो है ये पहाड़ों को बना दिया, यानी पहाड़ जितने ऊपर नजर आते हैं ना उतने ही ये नीचे भी होते हैं। तो कितनी उसकी वजह क्या थी पहाड़ों को, एक जगह बताया गया पहले कि ताकि तुम्हारी जमीन जो है ये कहीं तुमको ले न डूबे, यानी इस तरफ उस तरफ ये ढल ना जाए। तो पहाड़ों को करने से एक तरह से ये वो हैं, कीले हैं। व अमन अमन व जाला बैनल बहरैनी हाजिजा। तो कौन है अमन, यानी कि कौन है कि जिसने वजाला, और जिसने कि बनाया बैना बीच में, अल बहरैनी बहरैन बहर समंदर, तो दो समंदर, आईनी यानी दो समंदरों के बीच में क्या बनाया, हाजिजा। हाजिजा कहते हैं आड़ को। आड़ से मुराद है कि कोई पार्टीशन समझ ले। और क्या हमें ये समंदर में जो दो दो किस्म के पानी कभी मिलते हैं, बाज़ जगहों पर मालूमात की गई है, तो कहीं पर खारा पानी है तो कहीं मीठा पानी है, तो क्या हमें कुछ दूर से पता चल जाता है कि ये इसमें खारा है इसमें मीठा है। मगर एक आड़ है उन दोनों दरियाओं के, उन दोनों समंदरों के बीच में जो है, ये एक तरह की आड़ है। जो वो आड़ हमें नजर नहीं आती है। आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि तुम उनमें से अक्सर जो है वो ऐसे हैं कि वो इसका इसका गुमान नहीं रखते, इसका इल्म नहीं रखते, इसका शऊर नहीं रखते, वो ये जानते ही नहीं है। अम्मा युजीबु, भला कौन है युजीबु कि जो कबूल करता है, जो जवाब देता है, किसको, अल मुदतर्रा, मुस्तरब, इस्तेराब, परेशान, बेकरार, इज़ा जब दआहु, दआ दुआ से बना है,
دعاہو کہ جب وہ پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ اور وہ دور کرتا ہے، کاشفہ سے بنائیں کاف شین فا، وَيَكْشِفُ اور وہ دور کرتا ہے کیا چیز، سو اسو، اسو کہتے ہیں برائی کو، پریشانی کو، وَيَجْعَلُكُمْ اور وہ تمہیں بناتا ہے خلفاء الارض، خلفاء خلیفہ، خلیفہ نائب، الارضی زمین کا، الہ مع اللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود ہے کیا؟ کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جب کبھی بھی کوئی پریشان حال ہوتا ہے اور اس کی پریشانی، یعنی جب کوئی پریشان ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کو جب یاد کر لے گا، یہ بڑی پیاری آیت ہے، اور اس کو جو کوئی اللہ رب العزت کو جو یاد کر لے، جو اس کو اپنی پریشانی میں، اپنی بے قراری میں اللہ رب العزت کو جو یاد کرے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے اور اس کی بات سنتا ہے۔ تو ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی تھی یہاں پر کہ اللہم رحمتک ارجو، اللہم اے اللہ رحمتک میں تیری رحمت کا میں کیا کرتا ہوں، میں ارجو میں تیری رحمت کی میں تیری رحمت کی ارجو، رجوع سے بنا ہے یعنی امید کرتی ہوں۔ پھر دوبارہ سے کہ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، وَأَصْلِحْنِي شانی کلہ، اور اے اللہ میرے تمام معاملات کو مکمل درست کر دے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہ اگر کبھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو اللہ ہی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دعا کو یاد کر لیں سب لوگ کہ یعنی اس مطلب یہ ہے اس کا کہ اگر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بعض اوقات اگر جب نماز بھی پڑھ رہا ہوگا یا کوئی عبادت کر رہا ہوگا تو اس کا دل چونکہ اس قدر بے چین اور پریشان ہوگا تکالیف میں یا مسائل میں یا جو بھی پریشانی اس پر بہت زیادہ حاوی ہوگی، تو وہ جو ایک لو لگانے والی بات ہے اللہ تعالیٰ سے وہ نہیں کرتا، تو اس کا نفس جو ہے وہ کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ابھارتا ہے، ابھارتا ہے سے مراد یہ کہ وہ اس کو اس طرف راغب ہونے نہیں دیتا۔ تو اس کا یہاں اس آیت میں جیسا بھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 62 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کون ہے کہ جو جواب دیتا ہے، جو قبول کرتا ہے ایک مضطرب کی دعا کو، کہ جب وہ مضطرب ہے، جب وہ پریشان ہے، جب وہ بہت ہی یعنی اس کا کوئی ہے ہی نہیں دعا اس پکارنے سننے والا اور اس کی مسائل کو حل کرنے والا، اس کی برائی کو، اس کے مسئلے کو دور کرنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو کون ہے جو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے، اور ایک جگہ اور ہے کہ اتقوا دعوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچو، اتقوا دعوت المظلوم کیا جو جس پر ظلم کیا گیا ہو تو اس کی دعا سے، اس کی پکار سے تم بچ جانا، کیوں کہ کیا ہوگا، فَإِنَّ لَيْسَ اللَّهِ حجاب، کہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے یعنی مظلوم کی پکار کے اور اللہ کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوتا، یعنی اللہ اور اس کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ سیدھی جا کر نہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کی دعا جاتی ہے۔ اگر کوئی مظلوم اپنے ہاتھ اٹھا کے کسی کے لیے بد دعا کر دے تو وہ سیدھے عرش پر جاتی ہے، تو اس کی بد دعا سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کبھی ہم نہ نکالیں جس کے اوپر ہمیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، آمین یا رب العالمین۔ آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ کہ آیت نمبر 64 کو، اچھا ہم نے یہ مکمل کی نا کہ الہ مع اللہ، کہ کون ہے، کون معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، مگر تم کیا کرتے ہو، تم بہت ہی کم جو ہے تم نا اللہ کا ذکر کرتے ہو، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر تم اس کی ذکرہ تذکرہ نصیحت ذکرہ اور یعنی نصیحت پکڑتے ہو،
تم لوگ چونکہ ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے نہیں ہو اور پھر تم قبول نہیں کرتے ہو، اور موسٹ آف دا ٹائم لوگوں کا کبر اور غرور اور انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ اگر لوگ اپنے، جیسے ہم برتن میں کھانا پکاتے ہیں، اگر ہم برتن کو صاف ستھرا دھو کے ہم پکائیں تو وہ کھانا جو پکے گا وہ خالص ہوگا، مگر اگر ہم ایسے ہی برتن میں جو پرانا کھانا جس میں بنا ہوا ہو یا اس میں کچھ اور لگا ہوا ہو پھر ہم اس میں بنا دیں تو اس کا اخلاص، کھانے کا اخلاص جو ہے وہ ظاہر ہے وہ دوسرے کھانے کے ساتھ مل جائے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ انسان جو ہے وہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے، بالکل ذہن سے تمام حسد کو نکال کے، کبر کو نکال کے، اور نفس کی جو باتیں ہیں ان سب کو نکال کے بالکل خلوص کے ساتھ نا دوسرے کی بات کو سنے اور اس کو لے، تو پھر معاملہ اللہ کی مرضی سے آگے ہو سکتا ہے۔ آیت 63 دیکھ لیتے ہیں۔ امن، یہاں مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور کون ہے یہدیکم، کہ جو یہدی ہدایت سے بنا ہے، اگر نظر آ رہا ہے تو یا زبیا وہ اور ہا دال اور یا ہدایت یا ہدی، تو راہ بتلانا، تم کو، کم کی ضمیر تم کو انسان کی طرف کے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اور کون ہے کہ جو تم کو راستہ دکھاتا ہے، یعنی تمہیں راستہ دکھاتا ہے یہاں پر، کہاں پر؟ فی ظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، تو اندھیروں کے اندر جب تم خشکی پر ہوتے ہو، جیسے آپ جنگل میں ہیں یا کہیں پر ہیں اور رات ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور چاند بھی تو ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، چاند کی روشنی بھی تو ہر جگہ نہیں پڑتی ہے، تو اندھیروں میں کون ہے کہ جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ والبحری، اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں کون راستہ بتاتا ہے؟ جب تم کے شپس میں ہوتے ہو، پانی کے جہازوں میں ہوتے ہو، کشتیوں میں ہوتے ہو، رات کو سفر کر رہے ہوتے ہو، تو تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے؟ اور کون جو ہے وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ، اور کون جو ہے وہ بھیجتا ہے ریح کو، ریح ہواؤں کو، تو کون سی ریح ہوتی ہے؟ ریح بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، کہ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيحَ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرم یعنی کہ بشرا سے بنا ہے، یعنی کہ خوشخبری دینے والی، تو ایسی ہوائیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بینا یدئی رحمت ہی، کہ بینا یدئی کا مطلب ہوتا ہے ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، اور بین کہتے ہیں بیچ میں، تو بیچ کے ہاتھوں میں یعنی کہ پہلے سامنے، رحمت ہی، رحمت پتہ ہے ہی اس کے، یعنی کہ بارش کے یا برسات کے ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العزت اپنی یعنی خوشخبری سنانے کے لیے ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، یہ مطلب وہ ہے نا۔ تو اب یہ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کہ کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ نہیں، کوئی نہیں، بے شک کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، ان تمام چیزوں کا، ان تمام کاموں کو کرنے والا۔ تعالی اللہ عما یشرکون، تعالی، اعلیٰ سے بنا ہے تعالی، کہ وہ تو اللہ رب العزت تو بلند، بہت بالا تر ہے، بہت بلند و بالا ہے وہ، اما اس سے جو یشرکون، کہ جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ شریک کس بات کے ٹھہراتے ہیں؟ کہ یہ لکڑی کا بت، یہ اس کے لیے، یہ مٹی کا بت یہ اس کے لیے، تو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی یہاں پر اپنی وحدانیت بیان فرمائی ہے کہ یہ تمام کام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ الون کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ بت ہے، نہ کوئی اسٹیچو ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی نہیں، صرف اللہ رب العزت تمام کاموں کے کرنے والے میرا رب ہے۔ مزید آگے بات بتائی جا رہی ہے، آیت 64 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اَمَّن یبدأ، اَمَّن پھر وہی کون ہے، بھلا کون ہے؟ یبدأ بدا کہتے ہیں پیدا کرنے کو، اور پہلی بار پیدا کرنے کو، تو خلق یعنی جو لوگ ہیں یا مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ہے، تو اَمَّن یبدأ الخلق، کہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اس کے بعد یعیدہ پلٹ جانا، دوبارہ سے واپس، ثم یعیدہ، پھر ہو کی ضمیر یعنی اس مخلوق کی طرف جا رہی ہے
کہ پھر وہ اس کو کیا کرے گا، اس کو وہ دوبارہ سے پلٹا دے گا یا لوٹا دے گا، یعنی اس کو وہ دوبارہ سے پیدا کر دے گا۔ کون، کس کی بات ہوئی؟ انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پہلی دفعہ پیدا کیا، اس کے بعد وہ جب دنیا میں آ گیا، اس کے بعد مر گیا، مرنے کے بعد بھی وہ کون ہے آخر جو وہ ان کو انسانوں کو دوبارہ سے وہ زندہ کرے گا، دوبارہ سے زندہ کرے گا؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور کون ہے کہ جو ان کو رزق دیتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو، تم کو، یرزقکم من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے۔ آسمان سے ہمارے پاس رزق آتا ہے، پانی ہمارے پاس، سورج جو ہے وہ بھی ہمیں، سورج جو ہے نا وہ بہت ہی وائٹل رول ادا کرتا ہے رزق کے اندر، کہ نہ ہی وہ نہ ہی وہ، چونکہ پودوں کو جو غذا ملتی ہے، نہ پودے ہوں، نہ سورج ہو، اور نہ پودے ہوں، کیونکہ پودوں کو، درختوں کو جو غذا ملتی ہے وہ درخت، وہ سورج سے، اور پھر وہی درخت اور پودے جو ہیں وہ ہمارے جانور کھاتے ہیں، اور وہی جانور جو ہیں پھر وہ ہم ان جانوروں کو کھاتے ہیں۔ تو نہ وہ پودے درخت ہوتے، نہ وہ جانور کھا سکتے کچھ، تو پھر وہ کیا کھاتے؟ جس کی غذا ہی پتے اور یہ پودے اور درخت ہیں، تو جب انہیں غذا ہی نہیں ملے تو پھر وہ کیا کھائیں؟ اور وہ نہیں کھائیں گے تو وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہم پھر کیا کھائیں گے؟ ہم جانور نہیں ہوں گے تو ہم کیا کھائیں گے؟ اور ہم یہ جو پودے نہیں ہوں گے تو یہ ہریالی نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اور اگر مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے نا بہت ہی خاص رول ادا کرتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ تو آسمان سے جو بات ہو رہی تھی نا کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، تو کون سا رزق ہمیں آسمان سے ملتا ہے؟ سورج ہے، پانی ہے، برسات ہے، ہوائیں ہیں، اور زمین سے ہی یہ تمام چیزیں ہمیں، جیسے کہ کوئلہ ہے، کانے ہیں، کوئلے کی کانے ہیں، اور پانی زمین کے اندر ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں پانی جو ہے اللہ تعالیٰ ذخیرہ، ہم نے پچھلی آیات میں بھی ایک دفعہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ جتنا بھی پانی تھا وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج چکے۔ اب یہ مزید پانی نہیں آتا ہے کہ اب کبھی نیا پانی آ رہا ہے، نہیں، جو آنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی اس زمین میں پانی جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہی پانی ہے جو آپ سمندروں میں، نہروں میں اور دریاؤں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب پانی پر سورج کی شعائیں گرتی ہیں، اور یہ جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں، تو پھر یہ ایویپوریٹ ہو کے اوپر جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ آگے جا کر پھر یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جہاں وہ چاہتے ہیں اس کو ہوائیں، ان بادلوں کو پھر وہ ان سحاب، جسے ہم نے پڑھا تھا سحاب کے ثقیل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اس زمین کے اوپر وہ پانی بن کے برستا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہی پانی آیا زمین پر برس گیا، اب اس کے بعد یہ وہی ندی نالوں میں اور ہوتے پھر سمندروں میں یہ پانی گر جاتا ہے، چونکہ بعض پانی زمین بوس بھی ہو جاتا ہے، اور یہ تمام اس کے بعد پھر وقت آتا ہے، پھر یہ پانی جو ہے وہ برسات کی یہ ایویپوریٹ ہوتا ہے سورج کی تپش سے، سورج کی گرمی سے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی پانی جو ہے یہ واپس سمندروں میں جاتا ہے، پھر واپس برس کر آتا ہے۔ تو یہ پورا ایک واٹر سائیکل چل رہا ہے کہ آسمان سے زمین تک، زمین سے آسمان تک، یا سارا یہ رزق وغیرہ یہ کس کے لیے؟ سب تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ یہ اللہ رب العزت نے کرتا ہے، اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور مالک ہے اور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرمانے آئلہ مع اللہ، کہ کیا کوئی معبود ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ کہ یا اللہ تعالیٰ سب کچھ، یہ کچھ الگ اکیلے کر رہے ہیں سب کچھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہاتو کہ ہاتو برہانکم، ہاتو کہ پھر تم لے آؤ، برہان لے کر آ جاؤ۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود لگے ہوئے ہیں کام میں، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات کے اوپر کہ جو یہ تم کر رہے ہو، جو مشرکین والی، شرک والی باتیں جو تم کرتے ہو، تو جاؤ لے کر آؤ، اگر تم سچے ہو تو کوئی برہان لے کر آؤ۔ آگے چلیں گے 65 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل آپ کہہ دیجئے، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو جانتا ہے
جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے غیب کو جانتا ہے سوائے اللہ کے، کہ قل فرما دیجئے لا یعلمون کہ نہیں جانتا من فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے والارض اور زمین میں الغیبہ غیب، غیب کسے کہتے ہیں؟ جو کہ نہیں کسی کو پتا، غیب میں جو چیز ہوتی ہے جو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم پچھلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آیات میں کہ اپنا غیب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، پیغمبروں میں سے آیا کر دیتا ہے، لیکن غیب کی باتیں صرف میرا رب ہی جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وما اور وہ، نہیں ما کا مطلب یہاں پر ہے نہیں، وما اور نہیں، اور یا کا مطلب ہے وہ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، شعور شین عین را، اس کا وہ ہو گیا روٹ ورڈ ہو گیا۔ شعور کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ اتنا سمجھنا یا اتنا جاننا اس بات کا، وہ نہیں شعور رکھتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں۔ ایانا یبعثون، ایانا کہ کب، یبعثون بعثا با عین اسا، بعثا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو کہتے ہیں، بعثا اٹھائے جانے کو، تو وہ تو یہ بھی نہیں جانتے، یہ جو ہے ان کے جو مشرک جو جن کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی وحدانیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، وہ تو یہ بھی نہیں سمجھ رکھتے ہیں، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ دارک علمکم فی الآخرہ، بلکہ ادارک، درکا سے بنا ہے یہ ورڈ جو ہے یہ ادراک، درکا ادراک، ادراک کہتے ہیں ایکچولی۔ درجہ جو ہے درکا، جب ہم جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم درجہ 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 بدرجہ ہم کی بات کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے، حافظ القرآن ہے، وہ درجہ بدرجہ وہ اوپر کی طرف چڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، رائٹ؟ تو اوپر کی طرف آتا ہے، لیکن درا جو ہے وہ نیچے کی طرف آتا ہے۔ تو درا کو ہم اچھا سا سمجھ لیں، ادراک سے بنا ہے یہ ورڈ۔ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے کسی بات کی تہ میں چلے جانا، اس کو تہ میں چلے جانا، یعنی اس کی ڈیپتھ میں چلے جانا، یعنی اس کے تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو غور و فکر کرنا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ یعنی کسی بات کی خوب نالج ہو جانا، یعنی کسی بات کا خوب اچھی طرح سے علم ہو جانا۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہوا اس کا کہ بلدارا کا علم فی الآخرہ، کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے، یہ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ آخرت کے بارے میں انہوں نے خوب اچھی طرح سے سوچ لیا، انہوں نے اس کے علم کو خوب پڑھا، علم کو نہیں پڑھا مطلب انہوں نے علم کے بارے میں انہوں نے خوب سوچ لیا، مگر انہوں نے اس کا کوئی انتہا کو پہنچ گئے۔ انتہا سے مراد یہ کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچ لیا، لیکن ایک جگہ جا کر ان کا جو علم تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی ان کا دل، یعنی یہ تو دل تو مانتا ہے کہ قیامت آئے گی، مگر وہ کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور وہ اس کے اندر وہ شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی زبانی طور پر تو آخرت کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہاں قیامت آ جائے گی، اور وہ دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن عملاً ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ لوگ زبانی طور پر آخرت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور دوبارہ جی اٹھنے پر بظاہر ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن عملاً وہ اس کی منکر ہیں، عملاً انہیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے یا قیامت کے احتساب سے بچنے کی انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں وہ اپنے کل کی فکر انسان کو ہر وقت دامنگیر رہتی ہے، کہ اس دنیا میں اپنے کل کی فکر انسان کو ہر وقت دامنگیر رہتی ہے
کہ کل کیا کھانا ہے، باقی ضروریات کیسے پوری کرنی ہیں، اس لیے کہ اسے کل کے آنے پر پختہ یقین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اسے واقعی یقین ہو کہ مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور یہ کہ آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، تو اس کے لیے وہ لازماً فکر مند بھی ہوگا اور اسے بہتر بنانے کی کوشش بھی کرے گا۔ لیکن کسی انسان کو عملاً اگر اس کی فکر نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوشش بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں یقین نہیں ہے۔ یہ میں نے کتاب بیان القرآن سے اقتباس آپ کے لیے پڑھ لیا۔ تو اس کو ہم سلیس اردو میں بات کرتے ہیں کہ بلد دارہ کا علمہم فی الآخرہ، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوب غور و خوض کر لیا اور علم اس کی تہ میں پہنچ گئے، آخرت کے بارے میں تہ میں پہنچنے کے بعد کہ بھئی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی، لیکن کیسے آ جائے گی اور پھر کیا ہوگا ان کو سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے یہاں پر بتایا کہ بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ اس کے شک میں کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، وہ بالکل شک میں پڑے ہوئے ہیں، پر یقین انداز سے نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک آئے گا اور ایسے ایسے کریں گے اور یوں ہوگا تو ہمیں وہاں کی تیاری کرنی، بل ہم منہا امون، بلکہ ہم وہ منہا اس سے امون امی ہم یعنی اندھے کو کہتے ہیں، آما اندھے کو کہتے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے یہ کیسے اندھے ہیں، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ اپنی دماغی طور پہ اپنی سوچ کے اندھے ہیں، اپنی مینٹالٹی کی طرف سے وہ جو ہے وہ اندھے ہیں، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی بات، وہ بات ان کے ذہن میں وہ بات سماتی ہی نہیں ہے کہ قیامت آئے گی اور ہم سب کو واپس پلٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جہاں پر ہماری جزا و سزا ہوگی، ایک محشر کا میدان ہوگا اور بروں کے ساتھ کیا ہوگا، اچھوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور تو دنیا میں ہمیں ڈرایا جاتا ہے اور خوشخبری دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کام کرو گے تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی آیا نہیں ہمیں بتانے والا، کیونکہ اب اللہ رب العزت نے حبیب پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر اور آخری کتاب بھیج کر، آخری رسول کو بھیج کر ہمارے اوپر یہ عنایت کر دی ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا، بتا دیا گیا کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور ہمیں دنیا کی طرف لو لگانی ہے کہ آخرت کی طرف کی تیاری کرنی ہے ہمیں۔ تو آیت 67 بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہ کفر کیا تھا، کہنے لگے اذا کننا ترابا، کہ جب ہم کیا اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے، تراب ہو جائیں گے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، ہم نے بتایا تھا کہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں مٹی کے بھی، تو کائنڈس ہیں، تو جب مٹی ہو جائیں گے، یعنی ان کو پتا تھا کہ بھائی جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد لوگ ہمیں دفن کر دیں گے اور پھر ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، ہڈیاں وغیرہ ایک زمانے میں جا کے گوشت مٹی میں مل جائے گا ختم، تو ہم جب مٹی ہو جائیں گے وآباؤنا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اینسیسٹرز وہ جو ہیں وہ بھی جب مٹی ہو جائیں گے، تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، خراجہ خراجی، خراجہ نکلنا، مخرج ایگزٹ نکلنا، اِنَّا الف زبر کیا، اِنَّا کیا ہم، لَمُخْرَجُونَ لام زبر لا، البتہ کہ کیا ہم، یعنی یوں ہے کہ کیا واقعی ہم، لَمُخْرَجُونَ کی کیا ہم نکالے جائیں گے، یوں کر کے پوچھ لیا، یعنی انہیں شک ہے ان کو۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، لقد البتہ تحقیق وعدنا کا مطلب کہ وعدہ کیے گئے ہیں، وعدہ کیا گیا ہے، حاضہ اس بات کا، نحن ہم سے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا سے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان حاضہ الا اساطیر الاولین، پھر وہ کہنے لگے کہ یو نو واٹ، جیسے کہ بات ہو رہی ہے نا یہ شکی، انہوں نے جیسے بات کہی تو کہا کہ ہم سے نا، بے شک ہم سے اس بات کے بارے میں، یعنی کہ مرنے کے بعد
دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں ہم سے وعدہ کیا گیا ہے، ہم سے بھی اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی پہلے ان سے بھی اسی قسم کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں ان ھذا، یہ نہیں ہے کچھ بھی، ان ھذا الا، مگر یہ کیا ہے؟ الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے اساطیر، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اساطیر کہتے ہیں سطر سے بنا ہے، سطر کہتے ہیں لائنوں کو، اور لائنوں میں کیا ہوتی ہے؟ کہانیاں ہوتی ہیں، تو اساطیر اسٹوری سے بھی بن گیا، اسٹوری یعنی کہ یہ تو پرانے زمانے کی، یہ تو اول زمانے کی، پرانے جب تھا تو وہاں کی اس وقت کی کہانیاں ہیں کہ لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ہم لوگ سب مر جائیں گے، تو یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں، اور یہ ہم سے بھی وعدہ کیا گیا اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، مشرکین کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو شک ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ذرا سیر کرو، گھومو پھرو، ذرا دیکھو، فی الارض زمین میں، فانظروا پھر تم ذرا نظر دوڑاؤ، پھر تم ذرا سوچو، دیکھو کہ کہ کیفا کانا، کیسا ہوا، عاقبت المجرمین، مجرمین کی عاقبت کیسے ہوئی، ان کا انجام کیسا ہوا۔ تم تو رہتے ہو نا، تم لوگ سب قوم عاد گزری، قوم سمود گزری، اور تم لوگ قوم شعیب، قوم لوط، اور کیا تھا، اور یہ فرعون والے، اور بھی بہت ساری بستیاں جو گزری ہیں، اور تو ان سب کے تم قصے پڑھ لو، دیکھ لو کہ کیا ہوا، ان کے جو مجرم تھے، ان کس بات کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرائے گئے، اور ان کا انجام کیا ہوا، کیا دیکھو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، اور ہم نے کیا پڑھا پہلے کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ ولا تحزن علیہم ولا تکون فی ضیق مما یمکرون، ولا تحزن، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حزن مت کیجیے، آپ غم نہ کیجیے ان کے اوپر، ولا تکن فی ضیق، اور نہ ہی اپنے آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضیقن کہتے ہیں تنگ ہونا، بھنج جانے کو، اب جو آپ کا جو سینہ جو بھنج جاتا ہے، یعنی بھنج سے مراد یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ سب لوگ جو ہیں وہ کہنا مان لیں اور اللہ کے اوپر یقین رکھیں، آخرت پر یقین رکھیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتے تھے اور یہ اس طرح سے وہ بات کرتے تھے، کوشچننگ کرتے تھے اور شکوک میں مبتلا ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، تو دل آپ کا تنگ ہو جایا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دے کر، تسلی دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ نا ہرگز بالکل بھی آپ غم نہ کیجیے ان کے اوپر، اور نہ ہی اپنے یعنی آپ جو تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ تو وہ نہ ہو، بلکہ کیا ہے کہ ان کی یہ لوگ جو مکر کرتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، جو یہ فریب دیتے ہیں، اس بات کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بالکل بھی غم نہ کیجیے ان باتوں سے، اور کیا ہے کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ متا کب آئے گی حاضل وعدو، یہ جو تمہارا وعدہ ہے، یہ تم لوگ وعدہ جو کر رہے ہو، تو ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس وعدے کو لے آؤ کہ یہ آخر یہ کب ہوگا، جو آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ لے آئے نا، تو پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا نا، پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ جب مانگتے تھے، قوم سمود کا ہم نے پڑھا تھا رسول علیہ السلام کا، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جب صالح آپ جو وعدہ کرتے ہیں تو پھر آپ لے آئیں، تو ہم نے یہ بھی پڑھی تھی آیت کہ یہ لوگ نا برائی طلب کرتے ہیں اچھائی کرنے سے پہلے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 72 کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قل عسا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ عسا، کہ بس قریب ہی ہے، شاید کہ ان یکون ردف لکم بعد الذی تستعجلون، ان یکون کہ وہ ہو جائے، ردف ردیف و قافیہ پڑھا ہوگا، ردیف کہتے ہیں واپس، یعنی کہ جو ایک کے بعد پیچھے چلا آتا ہے، جیسے ردیف کا مطلب کہ ایک کے بعد جو دوسرے پیچھے چلا آتا ہے اسے کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ قریبی ہو، لکم تمہارے بعد الذی تستعجلون، یعنی بعد کہتے ہیں کچھ کو، الذی وہ جو جس کی تم اجلت مچا رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو، جو تم یعنی عذاب جو مانگ رہے ہو، جو تم
وعدہ چاہتے ہو کہ وعدہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے، جو ہم نے وعدہ کیا ہے تو وہ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آنے ہی والا ہو، قریب ہی ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور آپ کا رب جو ہے وہ لذو فضل علی الناس، لذو البتہ، فضل فضل والا ہے، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں کے اوپر، یعنی مکمل کرتی ہوں پہلے اس کو، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن کیا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس کا لا یشکرون، شکر کرنا، شین کافرا، یشکرون وہ شکر، لا یشکرون وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العزت لوگوں کے گناہوں کو کی وجہ سے فوری طور پر ان کے اوپر جھٹ عذاب لے کر آ جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تو یعنی پھر ختم ہو جائے گا، عذاب دے دیا گیا تو وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ مگر اللہ رب العزت وہ باوجود اس کے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں میں شریک کرتے ہیں، وہ اللہ کی وحدانیت میں بھی شریک کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت ان کو برابر ان کو ٹائم دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ عجلت نہیں کرتے، ان کے ساتھ جلدی نہیں کرتے، بلکہ ان کو ٹائم دیا ہوا ہوتا، انہیں موقع دیا ہوا ہوتا ہے سدھرنے کے لیے، اور ان کو کبھی ڈفرینٹ طریقے سے، کبھی رسولوں کو بھیج کر، کبھی ڈفرینٹ طریقے سے ان کو اللہ رب العزت ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، مگر ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس کا شکر نہیں کرتے۔ لازم تو یہ ہے کہ اس کی تمام نعمتوں کے اوپر، ہر نعمت کے اوپر ہم شکر کریں، مگر سورہ رحمان میں کیا ہم نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اعلیٰ جو ہیں، اعلیٰ نعمتیں، کہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں۔ آپ سوچ کے دیکھیں، ہمارے پاس سکون ہے، ہمارے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس عزت ہے، دولت ہے، رہائش ہے، روزگار ہے، اور سب سے بڑھ کر تو ہماری صحت ہے۔ یعنی پوچھو اس صحت کی بارے میں، کسی ہاسپٹل میں جا کے اس سے پوچھو جس کے پاس، جو وہاں پر مریض ہیں وہاں پر، اور کتنے تکالیف میں، اور ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کے ایگزامس ہو رہے ہیں، وہ بہت چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ دنیا میں آ جائیں، وہ ہسپتال کی زندگی سے نکل کر آ جائیں، مگر وہ لوگوں نے، ڈاکٹرز ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کا بھی یہ ٹیسٹ ہوگا، یہ ہوگا، پھر آپ کا یہ ہوگا۔ تو کتنی، یعنی میرے پاس زبان وہ ورڈز نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں کہ کتنے سارے ایسی امراض ہیں جو بعض لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو وہ شکر ادا کریں، کہ وہ زندہ ہیں۔ اور بعض اوقات میں کسی کا کوئی دیکھ رہی تھی واٹس ایپ پہ، کوئی کلپ کسی نے بھیجا تھا، تو کوئی شخص تھا، اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں دونوں، اور اس کے ہاتھ تھے، اور ہاتھ بھی نا مطلب کوہنیوں تک تھے، مگر وہ شخص جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ایسی میں نے دیکھا ایک شخص تھا، اس کی ایک ٹانگ نہیں تھی، مگر میں نے اس کو رکوع کی حالت میں دیکھا۔ تو جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہے ہم اس کی واویلا نہ مچائیں، اور ہر بات کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے پاس بڑا اچھا کھانا پینا بہت زبردست ہوتا ہے، کئی ڈشز بنی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں، اور یہ وہ چٹکارے کے لیے ہم لوگ خوب مزے لے کے کھاتے ہیں، یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں جس نے دیا ہم اس کا تو شکر ادا کر دیں۔ ہم کم از کم یہ تو کر لیں کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اس کا شکر ادا کر دیں۔ تو کہ دیکھو کتنی پیاری بات میرے رب نے لکھی، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ رب العزت بہت فضل والا ہے آپ کا رب، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب بہت فضل والا ہے لوگوں کے اوپر، لیکن اکثر جو ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں ان میں سے وہ شکر نہیں بجا لاتے۔ اے حبیب، اے نبی، اے ہمارے رب، نبی، اے ہمارے رب، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کریں، ہم بھی اور ہماری اولاد بھی اور ہم تمام انسان، یا اللہ تمام مومنین
وہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ تیرا شکر ادا کریں، سچے معنوں میں تیرا شکر ادا کریں۔ ہم ایک آیت اور کر کے انشاءاللہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت ہم 74 کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُكُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ آپ کے کہ انسان جو اپنے دلوں میں چھپائے رکھتا ہے اس کو، اس کے سینے میں جو کچھ چھپائے وہ بھی، اور وہ جو یعلنون میں اعلان نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اعلان کسے کہتے ہیں؟ اناؤنسمنٹ کو، یعنی جو ظاہر کر دیتا ہے۔ جب انسان کوئی بات منہ سے کہہ دے تو وہ اس طرح سے ظاہر، کہتے ہیں نا کہ کوئی بات چھپی ہے آپ کے منہ میں، آپ نے بتائی ہی نہیں کسی کو، تو وہ چھپی ہوئی بات ہے، وہ صدور میں ہے۔ مگر میرا رب صدور کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے وَمَا يُعْلِنُونَ، جس بات کو آپ نے اعلان کر دیا، جس بات کو آپ نے ظاہر کر دیا، میرا رب تو ان باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ تو ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 74 پہ ہم نے یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مالک ملک پروردگار ارحم الراحمین، جو ہم نے قرآن پاک کی جو آیات پڑھی سورۃ النمل کی، اس میں سے جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں جانے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، پروردگار تو ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے یا ارحم الراحمین، اور توفیق عطا فرما سب لوگوں کو اس کے قرآن کو کا معنی سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں، اس کا ادراک حاصل کریں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذو الجلال والاکرام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔